नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर साअतों में मिनहाज टीवी पर मिनहाज रमज़ान ट्रांसमिशन में दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इन नशिस्तों को जारी रखने की तौफ़ीक़ बख्शी। मैं इस पर मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन नशिस्तों से मुस्तफ़ीद होकर अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सामान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मुकर्रम, दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इन नशिस्तों में आज की हमारी दर्स इरफ़ानुल कुरान की इस नशिस्त का उन्वान वो है ज़कात और सदाक़ात। ज़कात इस्लाम का वो रुकन है कि मेरा ख़्याल ये है कि शायद ये सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाला रुकन है, सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है। हम ज़कात देते भी नहीं हैं और हमारा ज़मीर इस पर हमें मलामत भी नहीं करता। देखें ना, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और इंसान अगर रोज़ा ना रखे तो उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता है कि तू कैसा कलिमा गो मुसलमान है कि तुझे रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक नहीं है। मगर ज़कात एक ऐसा रुकन है कि हम ज़कात देते भी नहीं हैं और इस पर हमारा ज़मीर हमें मलामत भी नहीं करता। बहसीयत मजमूई अगर हम अपना जायज़ा लें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने फ़ीसद लोग होंगे जो सही मानों में साल के बाद बाकायदा हिसाब करके अपने माल की ज़कात निकालते होंगे। शायद वो चंद उंगलियों पर गिने चुने लोग आपको मिलेंगे। अक्सरियत वो है कि हम इस्लाम के इस रुकन की तरफ मुतवज्जी नहीं होते। शायद इसकी अदायगी की अहमियत हमारे जहनों में कहीं है ही नहीं है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि जहाँ दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो वहाँ साथ ही साथ इस ज़कात की अहमियत पर भी गुफ्तगू होना चाहिए। नाज़रीन मुकर्रम, ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। इस्लाम से कबल भी दीगर अंबिया किराम की तालीमात के अंदर भी ज़कात का तसव्वुर मौजूद रहा है। जैसा कि सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने के बाद आगे इरशाद फरमाया, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इकामस सलात व आतज़ ज़कात। फरमाया ये सब वो हस्तियाँ थीं कि जिनको हमने अपने अमर से इमामत के मनसब पर फाइज़ किया और फिर इनकी तरफ हमने खैरात के अफ़आल वही किए। और वो क्या थे? इकामत सलात व आतज़ ज़कात। और वो इनकी तरफ जो हमने वही की वो ये थी कि नमाज कायम किया करें और ज़कात अदा किया करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए सूरह मरियम में बारी ताला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वकाना यअमुरु अहलहू बिस्सलाती वज़्ज़कात, कि इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को, अपने अहले खाना को नमाज कायम करने का हुक्म देते थे और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात भी इसी सूरह मरियम में है। जब यहूदियों ने एतराज़ किया और आप अभी छोटे से बच्चे थे तो उनके एतराज़ के जवाब में जब आप बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ुबान से निकलने वाली उस बात को हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते हुए यूँ गोया हुए, काला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। फरमाने लगे कि सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब भी दी है और मुझे नबी भी बना के भेजा है। व जअलनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु, और फरमाया कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ अल्लाह ने मुझे बाइसे बरकत बनाया है। व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस बात की ताकीद फरमाई है कि मैं जब तक रहूँ नमाज कायम करूँ और ज़कात अदा किया करूँ। तो नाज़रीन मुकर्रम, आपने देखा कि ज़कात का तसव्वुर
اسلام سے پہلے بھی دیگر انبیاء کی تعلیمات میں موجود نظر آتا ہے، مگر اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ اس زکوٰۃ کو ایک بنیادی رکن کے طور پر متعارف کروایا، اس کو ایک مسلمان پر فرض قرار دیا اور اس کو ایک عظیم الشان عبادت قرار دیا۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ ایک منظم، منضبط، معین اور ایک مکمل انسٹیٹیوشن کا اس زکوٰۃ کو درجہ دیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہ صرف فرد بلکہ پورا ماحول اور معاشرہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق بیک وقت خدا سے بھی ہے، بندے سے بھی ہے اور انسان کے جذبات و احساسات کے ساتھ بھی ہے۔ زکوٰۃ اس کی فرضیت میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ قرآن، حدیث اور اجماع تینوں سے یہ بات طے ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا صاحب نصاب شخص پر فرض ہے۔ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو فرضیت کا اقرار کرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ فاسق ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ ناظرین مکرم، زکوٰۃ کا جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کے لغوی معنی میں بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا، نشو و نما کا اور نمو کا معنی پایا جاتا ہے، اور پھر اسی زکوٰۃ کے اندر طہارت اور برکت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے موضوع پر گفتگو کرنے کے بہت سارے اینگلز ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ یقیناً اس مختصر سی گفتگو کے اندر ان تمام پہلوؤں کو کسی طور پر بھی اپنے احاطہ گفتگو میں نہیں لایا جا سکتا۔ میں آج کی اپنی اس گفتگو کے اندر جس بات پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ہماری سستی ہے، لاپرواہی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، تو میں صرف ایک پہلو کی طرف زیادہ اپنی گفتگو کو مرکوز کروں گا کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یاد رکھیں کہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ یقین ایمان کی شکل میں ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر جائے کہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال مزید بڑھ جائے گا، اس میں برکت ہی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمان اور یقین کے بعد پھر کوئی نادان ہی ہوگا کہ جو اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت برتے گا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ ناظرین مکرم، جیسا میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے لغوی معنوں کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ اس کے اندر نمو کا، بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا معنی پایا جاتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب بظاہر تو یہ معنی اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ لغوی اعتبار سے اگر اس کے اندر بڑھنے کا معنی پایا جاتا ہے تو یقیناً مال کو بڑھنا چاہیے، مگر انسان جب اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اگر 2.5% زکوٰۃ میں نے دے دی، اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا، 100 میں سے 2.5 روپے جب میں نے دے دیے تو وہ بڑھیں گے کیسے؟ وہ تو 2.5 روپے نکل گئے تو پیچھے 97.5 روپے بچ گئے، کم ہوا تو بڑا کیسے؟ آج میں صرف اسی بات پر کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو اپنے سننے والوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کروں اور اس تصور کو ان کے ذہنوں میں بٹھاؤں کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہی ہے، اللہ اس میں بڑی برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ تک پہنچانے کے پھر بہت سارے اینگلز ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم ترین سورس اور ذریعہ جس کے ذریعے میں اس بات کو اپنے سننے والوں کے ذہنوں تک پہنچا سکتا ہوں وہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر ایمان والوں کے لیے موٹیویشن کا کوئی اور سورس نہیں ہو سکتا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر جو کچھ فرمایا ہے حق ہے، اور اس میں رتی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب اس قرآن پاک کے اندر یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور ساتھ فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔
تو اللہ کا قرآن پاک کے اندر یہ فرمانا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، تو ایک مومن ہونے کے ناطے تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ اور ایک ناظرین مکرم ایک بات اور بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور انفاق یہ مترادف المعانی الفاظ ہیں اور ایک سینس میں قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہر زکوٰۃ صدقہ ہے مگر ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہر زکوٰۃ خیرات ہے مگر ہر خیرات وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر ہر زکوٰۃ کو چونکہ صدقہ کہتے ہیں تو جہاں صدقہ کی بات آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر زکوٰۃ کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر تو یربی صدقات کہہ کے صدقات کو بڑھانے کی بات کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اپنے داہنے ہاتھ سے اس صدقہ کو وصول کرتا ہے، اور فرمایا پھر اس صدقہ کو بڑھاتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا، فرمایا جیسے تم چھوٹا سا بچڑا لے کر اس کو پالتے ہو، پرورش کرتے ہو، بڑا کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری دی ہوئی اس کھجور کو جو آپ نے صدقہ کے طور پر دی، اس صدقہ کو وصول کر کے پھر اس کی پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی صدقہ میں دی ہوئی وہ کھجور ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے بھی وہی بات کی اور وہی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔ اسی بات کو ایک اور مقام سے آپ ذرا سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور وہ کیسے آپ کے دیے ہوئے مال کو بڑھاتا ہے۔ اب اللہ کا قرآن ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک دانہ بوتے ہو، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ یہ کرتے ہو کہ ایک دانہ ایک بوتے ہو اور اس ایک سے میں 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، تو فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان خرچ کرنے والوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں خدا 700 گنا بڑھا کر اس بندے کو واپس پلٹا دیتا ہوں۔ تو 700 گنا پر بھی باری تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 مرتبہ تو کیا اگر میں کرم کرنے پر آ جاؤں اور کسی پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دوں تو فرمایا میں اس کو مزید بڑھا دیتا ہوں، کئی گنا اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور اس یضاعف کا کم سے کم برکت بھی جو ہے وہ اگر پہلے 700 گنا ہے تو ایک بار جب اس کو ڈبل کیا جائے گا تو وہ 1400 تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس سے آگے بھی کوئی حد باری تعالیٰ نے مقرر نہیں کی۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں 700 گنا، 1400 گنا، اور کسی کو دینے پہ آ جاؤں تو وہ بے حد و حساب بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں ایک باری تعالیٰ نے اس مقام پر باقاعدہ مثال دے کر یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بندے جس طرح تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک دانے سے میں 700 دانے پیدا کرتا ہوں، اسی طرح جب میری راہ میں خرچ کرے گا تو جب میں 1 سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہوں تو میں خدا اسی تمہارے دیے ہوئے 1 روپے کو 700 گنا اور 1400 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر بڑھا کر پھر بندے کو واپس پلٹا دیتا ہوں۔